नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, गुज़िश्ता किस्त में आप हुज़ूर सैयदिना इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जमील समाअत फरमा चुके। आज की किस्त में हम हुज़ूर सैयदिना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का, गुज़िश्ता किस्त में आप इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जमील समाअत फरमा चुके। आज की किस्त में हम इमाम अली नकी बिन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। नूरुल अब्सार में है, इब्न खसाब ने अपनी किताब मवालिद अहलुल बैत में ये ज़िक्र किया कि हुज़ूर सैयदिना अबुल हसन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में 214 हिजरी के माह रजब में पैदा हुए। आपकी वालदा मुहतरमा का नाम समाना मगरबिया था, जिनकी कुनियत उम्मे वलद थी। बाज़ तारीख़ों के मुताबिक नाम कोई और था। आपकी कुनियत सिर्फ़ अबुल हसन है, और ऐसा इस वजह से है कि आपके सबसे मारूफ़ और सबसे आला बेटे जो कि 11वें इमाम अहले बैत हैं, उनका नाम मुबारक इमाम हसन अस्करी है। आपके दीगर अलकाबात में हादी, मुतवक्कल, नासे, मुत्तकी, मुर्तज़ा, फ़की, अमीन और तैयब हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर हादी है या नकी है। आप अपने असहाब को मुतवक्कल का लक़ब देने से मना किया करते थे, क्योंकि ये लक़ब खलीफा जाफ़र मुतवक्कल बिन मोतसम का भी था। आपका रंग गंदमी था। आपके शायर ऊफ़ी और दैलमी थे। आपके चौकीदार का नाम उस्मान बिन सईद था। आपकी अंगूठी के नक्श पर अल्लाहु रब्बी व हुवा इस्बती मिन खल्क़िही तहरीर था। आपके मुअस्सर वासिक, फिर मुतवक्कल, फिर इसका भाई, फिर इसका बेटा मुंतसर, फिर मुस्ताईन था जो मुतवक्कल का भाई था। हुज़ूर सैयदिना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। सवाइक में है कि हुज़ूर सैयदिना अबुल हसन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इल्म और सखावत में अपने वालिद माजिद के वारिस थे और उनकी मिस्ल थे। एक और किताब में ये ज़िक्र है कि आप अलैहिस्सलाम जब अस्कर के मुकाम पर तशरीफ़ फरमा थे, जो कि तकरीत और बगदाद के दरमियान बहुत बड़ा शहर था, तो इस शहर में एक रोज़ आपके पास एक गरीब मकरूज़ आराबी आया। ये जब आपके दर अक़दस पर हाज़िर हुआ, ये आराबी सरमन राई के इलाके से आया था और ये इंतहाई खस्ता हालत में था। जब आपके दर अक़दस पर आया तो इसने आकर आपके हुज़ूर अपने फ़ख्र व फ़ाक़ा का ज़िक्र किया। आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो इसने कहा कि मैं कूफ़ा के आराब से हूँ, जो आपके जद्दे अमजद हुज़ूर सैयदिना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अताया से गुज़ारा किया करते थे। मैं बहुत मकरूज़ हो गया हूँ और इसके बोझ से निढाल हो चुका हूँ। अब कर्ज़ अदा करने के लिए कोई शख्स नज़र नहीं आता जिसे कहूँ। इस पर हुज़ूर सैयदिना अबुल हसन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा कर्ज़ कितना है? इसने कहा 10,000 दिरहम। फरमाया,
تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی، میں تم سے ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، اس میں میری نافرمانی ہرگز نہ کرنا۔ جو میں تمہیں کہوں وہ ضرور کرنا، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اعرابی نے کہا، حضور آپ جیسا مجھے حکم فرمائیں گے میں ویسے ہی کروں گا اور آپ کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر حضور سیدنا ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام نے کاغذ اور قلم منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھی اور یہ تحریر لکھ کر اعرابی کے سپرد کر دی۔ اس تحریر پر اعرابی کا قرضہ لکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کاغذ اپنے پاس رکھو، جب میں سرمن رائی جاؤں اور مجھے عام مجلس میں تم بیٹھا دیکھو اور لوگ بھی وہاں موجود ہوں تو یہ رکا لے کر میرے پاس آنا اور مجھ سے فریاد کرنا، مجھ سے قرضہ طلب کرنا اور مطالبے میں سخت کلامی کرنا، ہرگز نہ ڈرنا۔ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے اس میں میری مخالفت نہ کرنا۔ جب حضور سیدی ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام سرمن رائی پہنچے اور عام مجلس قائم کی اور اکابر کی ایک جماعت اس وقت جو خلیفہ متوکل کے دربار سے بھی وابستہ تھی وہاں حاضر ہوئی تو وہ اعرابی بھی وہیں آ گیا اور جس طرح آپ نے اس کو سمجھایا تھا اسی طرح رکا نکال کر 10,000 درہم کا آپ سے مطالبہ کیا۔ حضور سیدی ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام اس سے معذرت کرنے لگے اور اس کے ساتھ نرمی سے اسے خوش کرنا چاہا اور قرضہ ادا کرنے کا اس سے وعدہ کیا۔ حاضرین میں سے بھی کچھ لوگ اعرابی سے معذرت کرنے لگے اور اس کو یقین دلانے لگے کہ تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ امام ابو الحسن علی نقی علیہ السلام نے اس سے 3 دن کی مہلت لی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ متوکل کو بھی پہنچ گئی، چنانچہ اس نے فوراً 30,000 درہم حضور سیدنا ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب آپ کے پاس 30,000 درہم آئے تو ان کو جوں کا توں آپ نے رہنے دیا، یہاں تک کہ جب وہ اعرابی آیا تو اسے فرمایا کہ یہ ساری رقم اٹھا لو۔ اعرابی نے کہا، حضور، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے، میرا قرضہ تو صرف 10,000 درہم ہے اور 10,000 درہم سے میرا یہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ حضور سیدی ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اب یہ تمہارا ہی ہے، اس لیے اس کو بخوشی قبول کرو۔ بخدا اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس سے بھی زیادہ رقم دی ہوتی تو اس سے 1 درہم بھی کم نہ کرتا۔ اعرابی نے جب آپ کی یہ سخاوت کا نظارہ دیکھا تو 30,000 درہم لیے اور بے اختیار یہ کہتا ہوا چلا گیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، یعنی اللہ اپنی رسالت کے مقام کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ قربان جائیے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی جو آل رسول نے ہمیشہ ادا کی کہ قرض لے کر بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور قرض لے کر بھی لوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ قربان جائیں کس طرح امام علی نقی علیہ السلام نے اس اعرابی کو سکھایا اور کس طرح سے اس کی مدد کی۔
یہ بلا شبہ آل رسول ہی کا خاصہ ہے۔ ہم جیسے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کرتے، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ گھر میں مال ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو قرض حسنہ دینے سے کتراتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ کی بے شمار کرامات ہیں، انہی میں سے بعض کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسباطی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام کے پاس مدینہ المنورہ میں عراق سے حاضر ہوا تو مجھے فرمایا واسق کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میرے آنے تک تو بالکل خیر و عافیت سے تھا، اور میں ابھی ابھی آیا ہوں، اور سب لوگوں کے بعد آیا ہوں، وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ واسق مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہی نور نبوت اور وہی فیضان نبوت ہے جس کے سامنے زمان و مکان حائل نہیں ہوتے، اور جو بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو نصیب فرمایا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا، تو میں نے سمجھا کہ لوگوں سے آپ کی مراد صرف آپ کی ذات ہے۔ میں خاموش ہو گیا، اور چونکہ عقیدت مند تھا اس لیے یہ سمجھ گیا کہ واسق یقیناً دنیا سے جا چکا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ابن زیاد کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا لوگ اس کے ساتھ ہیں اور حکم اس کا جاری اور نافذ ہے۔ فرمایا اس پر نحوست آ گئی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقادیر اور احکام کا نفوذ ضروری اور لازمی ہے۔ اے حیرت زدہ شخص، واسق مر گیا ہے اور جعفر متوکل نے اس کی جگہ سنبھال لی ہے، اور ابن زیاد بھی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کب سے یہ ہوا ہے؟ فرمایا تمہارے جانے کے 6 روز بعد۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرنے پائے تھے کہ متوکل کا قاصد مدینہ المنورہ آیا، اس نے وہی خبر دی جو آپ نے فرمائی تھی۔ حضور سیدنا امام ابو الحسن علی نقی علیہ السلام کا مدینہ المنورہ سے سرمن رائی کی طرف آنے کا سبب یہ تھا کہ عبداللہ بن محمد خلیفہ متوکل کا نائب تھا، اور وہ حضور سیدی ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام سے بغض رکھا کرتا تھا۔ وہ اکثر اوقات آپ کی شکایات خلیفہ سے کرتا رہتا تھا اور ان کو اذیت پہنچانے کے درپے رہتا تھا۔ آپ کو متوکل کے پاس اس کی شکایت کی خبر پہنچی تو متوکل کو یہ خط لکھا جس میں عبداللہ بن محمد کا آپ سے برا سلوک اور آپ کو اذیت پہنچانے کا ارادہ ذکر کیا۔ خلیفہ متوکل نے آپ کو جواب لکھا جس میں آپ سے معذرت طلب کی اور نہایت ہی نرم کلامی کی اور شیریں کلامی کے باعث آپ کو اپنے پاس تشریف لانے کی دعوت دی۔ جب آپ کو جواب پہنچا تو آپ نے کوچ کی تیاری کر لی اور سرمن رائی کو جانے کے لیے نکلے۔ یحییٰ بن ہرثمہ خلیفۃ المسلمین کا غلام اور جو لشکر اس کے ساتھ تھا سب آپ کے ہمراہ ہوئے، حتیٰ کہ سرمن رائی پہنچے اور خان سعلیق نام کی سرائے میں ٹھہرے اور وہاں ایک روز اقامت کی۔ پھر متوکل نے آپ کے لیے علیحدہ خوبصورت مکان تیار کیا جس میں آپ تشریف فرما ہوئے اور سرمن رائی میں اقامت پذیر ہوئے۔ سرمن رائی میں اقامت کی مدت میں بظاہر بڑی عزت، توقیر اور عظمت سے رہے،
مگر اندرون خانہ متوکل آپ کو حوادثات سے دوچار ہونے میں کمی نہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ پر قادر نہ ہونے دیا۔ تاریخ ابن خلکان وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ بن محمد نے متوکل کے پاس ایک بار پھر شکایت کی کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھیوں کا اسلحہ اور کارروائی کے رجسٹر وغیرہ موجود ہیں اور وہ اپنی خلافت کا انتظام کرنے والے ہیں۔ چنانچہ متوکل نے آپ کی طرف ایک جماعت بھیجی جو اچانک آپ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس وقت آپ قبلہ رو زمین پر تشریف فرما تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ اسی حال میں آپ کو متوکل کے پاس لے گئے اور متوکل اس وقت کچھ پی رہا تھا۔ اس نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور آپ سے عرض کیا کہ کچھ اشعار پڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں شعر کم پڑھتا ہوں، مگر اس نے جب اصرار کیا تو فرمایا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے لگے جو ان کی لوگوں کے غلبہ سے حفاظت کرتی تھیں، مگر ان کو ان چوٹیوں نے نفع نہ دیا اور وہ غلبہ کے بعد اپنے مقامات سے اتارے گئے اور قبروں میں وداع کیے گئے۔ وہ کیا ہی برے اترے، ان کے چلے جانے کے بعد ان کو پکارنے والے نے آواز دی کہ تخت و تاج اور مخمل کی چادریں کہاں ہیں؟ وہ چہرے کہاں ہیں جو پردوں میں مستور تھے؟ ان کے آگے پردے اور چھتریاں رکھی جاتی تھیں۔ ان کی طرف سے قبر بولی جب کہ ان کا برا حال ہوا، ان چہروں پر کیڑے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ہائے کتنا لمبا زمانہ گزر چکا ہے، انہوں نے کھایا اور پیا، اس کھانے کے بعد خود کھائے گئے۔ جب یہ اشعار متوکل اور اس کے درباریوں نے سنے تو سب زار و کتار رونے لگ پڑے۔ متوکل نے کہا یا ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام، کیا آپ پر کوئی قرضہ ہے جو میں ادا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، مجھ پر 4000 درہم قرضہ ہے۔ خلیفہ نے یہ رقم فوری ادا کرنے کا حکم دیا اور باعزت اور باوقار انداز میں آپ کو رخصت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیت اس قصیدہ سے ہیں جو سیف بن ذی یزن کے محل جس کو عمدان کہا جاتا تھا اس پر مکتوب تھے۔ سیف عادل بادشاہ ہوا ہے۔ یہ ابیات باریک قلم سے لکھے ہوئے تھے، جو ظاہر ہوئے وہ واضح بلیغ ہوئے۔ ان کا پہلا بیت یہ ہے، اے انسان دیکھ تو کیا دیکھتا ہے، دنیا سے انتقال سے پہلے پرہیز کر اور ہوشیار رہ، اچھی زاد راہ آگے بھیج جس سے تو خوش ہو۔ مکان میں رہنے والا ہر انسان عن قریب کوچ کر جائے گا۔ ان لوگوں کو دیکھ جنہوں نے آرام سے رات بسر کی، وہ صبح کے وقت اپنے عملوں سمیت مٹی میں دفن ہو گئے۔ انہوں نے مکانات بنائے جنہوں نے ان کو نفع نہ دیا، اور انہوں نے مال ذخیرہ کیے اور انہوں نے ان کو مستغنی نہ کیا۔ جب کہ مدت ختم ہو گئی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہے جو ان کی حفاظت کرتی تھیں۔ اس کے محل پر یہ 3 ابیات بھی لکھے ہوئے تھے
جو شخص اپنے پاؤں سے زمین پر نہ چلے وہ رخسار کے کنارے سے زمین پر چلے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیرے اور جس کسی کے درمیان زمین دو بالشت ہو وہ بہت دور ہو گیا۔ اگر لوگ مٹی اٹھائیں اور ان کو دیکھیں تو غلام سے آقا کو نہ پہچان سکیں گے۔ یعنی آپ کے یہ اشعار پھر اس نیک دل بادشاہ نے اپنے محل میں لکھوا رکھے تھے۔ حضور سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت اور وصال کے حوالے سے یہ ہے، حضور سیدنا امام علی نقی علیہ السلام نے سرزمین سرمن رائی میں 40 سال کی عمر میں 254 ہجری میں 25 جمادی الاخرہ میں پیر کے روز وفات پائی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات زہر سے واقع ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی آپ کو بھی دشمن نے جو کہ شاطر اور عیار تھا سازش کے تحت زہر کے ذریعے شہید کیا۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، جن میں سے ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام حسن اور تیسرے کا نام محمد ابو جعفر تھا، اور آپ کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ کے سب سے معروف صاحبزادے کا نام حسن عسکری تھا، اور یہی آپ کی کنیت ابو الحسن آپ ہی کے نام کی وجہ سے تھی۔ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر جمیل کریں گے۔